अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा करम, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब लोग इंशाअल्लाह खैर वफियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है। हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं सबक, थोड़ा सी हम दोहराई कर लेते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर आप लोगों को जो पूछना होगा इस सवाल, तो आप लोग फिर बात कर लीजिएगा। ठीक है जी। अभी सब लोग अपने माइक बंद रखेंगे और हम अभी सबक शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। थोड़ा सा दोहरा लेते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, आम हम चीज़ें, और फिर आप हैंड रेज कर लीजिएगा बारी बारी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बात का मौका दिया जाएगा इंशाअल्लाह। जी अज़ीज़ तलबा किराम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुन नहव का कल पेपर है इंशाअल्लाह। इल्मुन नहव की किताब को हम शुरू से आखिर तक 10-15 मिनट में इंशाअल्लाह दोहरा लेंगे। बात शुरू होती है हरकत से। आप जानते हैं हरकत कितनी होती हैं? 3 होती हैं हरकत। हरकत की जमा है हरकत। हरकत 3 है। जबर को क्या कहते हैं अरबी में? फतहा। जेर को क्या कहते हैं? कसरा। शाबाश। और पेश को क्या कहते हैं? जम्मा। पेश को जम्मा कहते हैं। अच्छा, जिस हरफ पर जबर हो उस हरफ को क्या कहेंगे? उस हरफ को कहेंगे मफ्तूह। जिसके नीचे जेर हो उस हरफ को कहेंगे मकसूर। जिस हरफ पर पेश हो वो हरफ कहलाएगा मजमूम। और आप ये भी जानते हैं कि इन तीनों हरकत का मुश्तरक या कॉमन नाम है हरकत। इन तीनों में हर एक को हरकत कहते हैं। जबर भी एक हरकत है, जेर भी एक हरकत है, पेश भी एक हरकत है। ठीक है जी। और जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसको मुतहर्रिक भी कहते हैं। ठीक है। जबर, जेर, पेश ये तीनों हरकत हैं, और मफ्तू, मकसूर, मजमूम ये तीनों भी मुतहर्रिक ही होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अरबी जुबान में तनवीन का क्या माना होता है? 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश, इनको तनवीन कहा जाता है। अच्छा, और आप इस तरह भी जानते हैं, अब एक बात और भी जानते हैं कि वो, अच्छा, शद या तशदीद का क्या माना होता है? ये बिल्कुल सही बातें हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस दोहरा रहे हैं जरा। तशदीद का माना होता है एक लफ्ज को 2 बार पढ़ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना शर्री, हमने रा को 2 बार पढ़ा। शर्री, रा को हमने 2 बार पढ़ा है, इसको तशदीद कहते हैं, आप जानते हैं। चले, अच्छा जी। हमारे मुंह से जो भी लफ्ज निकलता है, जो भी आवाज निकलती है, वो लफ्ज कहलाती है। लफ्ज कह लें उसको या कलीमा कह लें। लफ्ज या कलीमा कह लें। माइक आप लोगों के मैंने बंद किए हुए हैं। फिर आपको इंशाल्लाह सबक के बाद आपको मौका दिया जाएगा और आपका माइक भी ऑन होगा। अच्छा जी, देखें, लफ्ज या कलिमा, मुंह से जो बात निकलती है ना उसको लफ्ज कहते हैं। अच्छा, लफ्ज क्या? लफ्ज की तलबा कराम तो तवज्जो फरमाएं। लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मुफरद और एक होती है मुरक्कब। लफ्ज की बुनियादी तौर पे 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद का माना अकेला, अकेला लफ्ज। और 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज मिले तो मुरक्कब बनता है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है जी। फिर आगे मुफरद का जानते हैं। इसकी भी 3 किस्में हैं मुफरद की, या कलमे की 3 किस्में हैं जो अरबी जुबान की बुनियाद है। आप जानते हैं, एक इसम है, एक फेल है, और एक क्या है जी? हर्फ है। इसम और फेल और हर्फ, ये 3 किस्में हैं मुफरद की। ये 3 किस्में किसकी हैं? मुफरद की। अच्छा, फिर आगे मजीद इनकी किस्में होती हैं, आप जानते हैं। इसम की 3 किस्में हैं। चलिए इसको अगले पेज पे कर लेते हैं।
اسم کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ مصدر، مصدر کا معنی ہوتا ہے چشمہ، جو اصل بنیاد ہوتی ہے جہاں سے لفظ نکلتے ہیں، جیسے نصر کا معنی نصر مصدر ہے، اور اس سے جو آگے چیزیں نکلتی ہیں وہ کہلاتی ہیں مشتق، ٹھیک ہے، جیسے نصر سے ناصر نکلا ہے، منصور نکلا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود بھی کسی سے نہیں بنتی، ان سے بھی آگے کوئی چیز نہیں بنتی، جیسے پاکستان، لاہور، آسٹریلیا، سعودی عرب، یہ جامد ہیں. گھوڑا، ٹھیک ہے جی، زید، بعض ایسے اسم ہوتے ہیں جو کسی سے نہیں بنتے اور اس سے بھی آگے کچھ نہیں بنتا، وہ جامد کہلاتے ہیں. اسم کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، مصدر، مشتق اور جامد. اچھا جی، کلمے کی دوسری قسم ہے فعل. فعل کی بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کہلاتی ہے ماضی، ماضی کا معنی جو گزرے ہوئے زمانے کو بتائے، اور دوسری ہوتی ہے جناب علی مضارع. آپ جانتے ہیں کہ مضارع کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں. مضارع کے اندر فعل حال اور فعل مستقبل، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں مضارع کے اندر. اوپر آ جائیں واپس. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، اور نمبر 3 امر و نہیں. بعض لوگ ان کو الگ الگ ذکر کرتے ہیں تو 4 قسمیں بن جاتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو فعل کی 3 قسمیں ہیں، یہ 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر و نہیں، یہ فعل کی 4 قسمیں. باقی حرف رہ جاتا ہے. حرف کو ہم انشاءاللہ تھرڈ سیمسٹر میں جا کر تفصیل سے پڑھیں گے، حرف کی تفصیل میں جانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، تو مفرد سے بات چلی تھی. مفرد کا ہوتا ہے کلمہ. کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. پھر اسم کی آگے 3 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، مصدر، مشتق، جامد، اور فعل کی قسمیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا جی، مرکب پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا اسم کو دیکھ لیتے ہیں. اسم کی تفصیلات میں جانے کے لیے، اسم کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہم اس کو 4 پہلو سے دیکھتے ہیں. نمبر 1 جنس کے اعتبار سے، نمبر 2 عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے نا، ٹھیک ہے جی. نمبر 3 وسعت کے اعتبار سے، یعنی معرفہ اور نکرہ ہونا. نمبر 4 اعراب کے اعتبار سے. ان چاروں کو ہم تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اسم کی یہ 4 اعتبار سے ہم تقسیم کرتے ہیں. یہ 4 پہلو سے ہم اسم پر روشنی ڈالتے ہیں، اسم پر نظر ڈالتے ہیں. پہلا ہے جنس، جینڈر. جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ شاباش، 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث. کوئی بھی اسم یا مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ان تینوں کی پھر آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی مؤنث 3 قسم کا ہوتا ہے. نمبر 1 حقیقی. حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اندر جوڑا ہو، اس میں جوڑے کا تصور پایا جاتا ہے، جو پیر ہوتے ہیں جیسے ماں باپ، بہن بھائی، خامد بیوی وغیرہ، یہ مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں. اور نمبر 2 ہوتا ہے قیاسی. قیاسی مؤنث کون سی ہوتی ہے؟ علامت والی مؤنث، جس میں کوئی علامت پائی جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ علامتیں 3 ہیں، بولتا، الف مقصورہ، یہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اور تیسری علامت کیا ہے؟ الف ممدودہ. یہ 3 علامتیں ہیں مؤنث کی. مؤنث قیاسی 3 طرح آتی ہے، اس کے آخر میں یا بولتا ہوگی، یا پھر الف مقصورہ، یا الف ممدودہ. یہ بھی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اچھا، نمبر 3 مؤنث کی تیسری قسم کہلاتی ہے مؤنث سماعی. سماعی کا معنی سنا سنایا، یعنی جس میں کوئی جوڑا بھی نہیں ہوتا. جوڑا ہوتا نا حقیقی میں، جیسے ماں باپ، خامد بیوی وغیرہ، وہ جوڑا ہوتا ہے. جوڑا بھی نہیں ہوتا
قیاسی میں جو 3 علامتیں ہوتی ہیں، گول، تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، وہ بھی سمائی کے اندر نہیں ہوتی. یعنی سمائی ہوتی تو مؤنث ہے، لیکن ایسی مؤنث جس میں نہ تو جوڑا ہوتا ہے نہ ہی اس میں کوئی علامت ہوتی ہے، پھر بھی عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہیں. اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ ہواؤں کے نام، ٹھیک ہے جی، ہوائیں جتنی بھی ہیں نا ہوائیں، ان کے نام کیا ہیں؟ مؤنث سمائی ہیں. اسی طرح جہنم کے نام مؤنث سمائی ہیں. ٹھیک ہے جی. ملک، شہر، قبیلہ، یہ بھی سارے کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث سمائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. آگے پھر ان کی 3 قسمیں بنے گی. نمبر 1 حقیقی. حقیقی کا مطلب کیا؟ ریئل میں، اصل میں، حقیقت میں جو مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جو جوڑا جوڑا ہوتا ہے، جیسے ماں باپ، خاوند بیوی وغیرہ، وہ مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں. اور جن کے اچھا حقیقی میں علامت کا اعتبار نہیں ہوتا، جیسے ام ہے نا ماں، اس میں کوئی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ بھی حقیقی ہے ہی مؤنث حقیقت میں. اچھا. نمبر 2 قیاسی. قیاسی وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے آخر میں کوئی علامت ہو. اور علامتیں 3 ہیں: گول، تا، الف مقصورہ اور الف ممدودہ. نمبر 3 مؤنث سمائی. مؤنث سمائی کون سی ہوتی ہے؟ جو حقیقی بھی نہ ہو اور قیاسی بھی نہ ہو، اس میں کوئی علامت نہ پائی جائے اور وہ جوڑا بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہوں. تو سورج، چاند وغیرہ یہ مؤنث ہیں. زمین مؤنث ہے. ہواؤں کے نام، جہنم کے نام، ملکوں، شہروں، قبیلوں کے نام مؤنث ہیں، وغیرہ وغیرہ. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا. نمبر 2 عدد، تعداد، گنتی کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. گنتی کے اعتبار سے اسم کی تقسیم آپ جانتے ہیں 3 ہوتے ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع. یہ 3 ہوتے ہیں اسم کی تقسیمات. اس کے اعتبار سے؟ عدد کے اعتبار سے. کوئی اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا وہ جمع ہوگا. واحد تثنیہ تو سمپل ہے. جو جمع ہے نا، جمع کی کچھ تفصیلات ہیں. جمع کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. جمع سالم آسانی کے لیے سمجھ لیں، جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ مذکر ہو تو اس کے آخر میں آتا ہے اونا اور اونا یا اینا، اور مؤنث ہو تو اس کے آخر میں آتن آتا ہے، جیسے مسلماتن وغیرہ آتا ہے. اور مسلم سے مسلمون، نبی سے نبیون، اور مسلمت سے مسلمات، مومنت سے مومنات، یہ جمع سالم کہلاتے ہیں. دوسری جو جمع ہوتی ہے وہ جمع مکسر ہوتی ہے. جمع مکسر وہ ہوتی ہے جس کے آخر میں اونا، اینا مذکر کے ساتھ اور مؤنث کے ساتھ آتن نہ آئے، آتن یا آتن نہ آئے، اس کے علاوہ اور ہو. مثلا اس کی مثال جیسے آپ سمجھ لیں نبی، انبیاء، الف نون با یا الف رمزہ، انبیاء، یہ جمع مکسر ہے. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. حیون کا معنی زندہ، اس کی جمع کیا ہے؟ احیاء. ٹھیک ہے جی. ولی کہتے ہیں دوست کو، اس کی جمع ہے اولیاء. یہ ساری جمع کیا ہیں؟ یہ جمع مکسر ہیں. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں، یہ بھی ہو گیا. تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھا تھا وسعت کے اعتبار سے. وسعت کے اعتبار سے، جی، وسعت کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اسم کی 2 قسمیں ہیں: نکرہ اور معرفہ. نکرہ اور معرفہ. نکرہ کہتے ہیں عام کو، عام چیز کو، اور معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو. معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز کو.
عربی زبان ہوتی ہیں، آپ نے پڑھ لیا تھا عربی زبان میں 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. نمبر 1 ہوتا ہے علم. علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا. علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ، جھنڈا. لیکن عام طور پہ کسی آدمی کے، شہر کے یا ملک کا جو نام ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں. جیسے زیدن، ٹھیک ہے جی، جیسے لاہور وغیرہ وغیرہ، یہ علم کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ علم کہلاتے ہیں. یعنی کسی شہر کا، ملک کا جو نام ہوتا ہے نا، وہ علم کہلاتا ہے. طلبہ اکرام آپ 2 منٹ ذرا انتظار کریں، 2 منٹ انتظار کریں، میں بھی واپس آتا ہوں. مائک میں بند کر رہا ہوں، 2 منٹ آپ ذرا ویٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی طلبہ اکرام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چل رہی تھی معرفہ اور نکرہ کی. وسعت کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. اچھا، عربی زبان میں معرفہ والا کام تھوڑا سا لمبا ہے. عربی زبان میں 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. عربی زبان میں 7 چیزیں معرفہ ہوتی ہیں. نمبر 1 اسم علم. نمبر 1 اسم علم. علم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں علم کا لفظی معنی ہوتا ہے جھنڈا، فلیگ. تو جیسے جھنڈا کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے نا، ایسے ہی نام بھی کسی کی پہچان ہوتی ہے. تو کسی بندے کا جو نام ہوتا ہے، خاص طور پر کسی آدمی کا، شہر کا جو نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم. ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں علم. اچھا آگے دیکھیے. نمبر 2 ضمیر. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ جو اصل نام کی جگہ پر بولا جاتا ہے نا، جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ، اس نے وغیرہ، انہوں، یہ. اور انگلش میں ہی، شی وغیرہ ہوتا ہے، دے. اور عربی میں ہوتا ہے ہوا، ہما، ہم، انتا، انا، نحن وغیرہ. ضمیر یہ عربی زبان میں معرفہ سمجھے جاتے ہیں. عربی زبان میں معرفہ سمجھے جاتے ہیں. اچھا جی آگے توجہ فرمائیں طلبہ کرام، ابھی آپس میں چیٹ نہ کریں، ادھر توجہ دیں. اچھا نمبر 3 اس میں اشارہ. نمبر 3 اس میں اشارہ. نمبر 3 اس میں اشارہ. اس میں اشارہ جو ہے، یہ بھی، اس میں اشارہ بھی عربی زبان میں معرفہ سمجھے جاتے ہیں. ڈیفینیٹ ناؤن یا پراپر ناؤن سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 4 موصول. اسم موصول کی تفصیل ہم انشاءاللہ آگے چل کر پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی وغیرہ ہوتا ہے نا، ان کو عربی زبان میں اسم موصول کہتے ہیں. عربی زبان میں ان کو اسم موصول کہا جاتا ہے. اچھا نمبر 5 پہ آتا ہے معرف باللام. یعنی الف لام لگا کر معرفہ بنا لیں. جیسے راجولن، یہ نکرہ ہے نا، اس کے شروع میں آپ لگائیں الرجولو، تو یہ معرفہ بن جائے. اس کو کہتے ہیں معرف باللام. اچھا چھٹی چیز ہے معرفہ کی طرف مضاف ہو. معرفہ کی طرف مضاف ہونا. مضاف ہونے کا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہو، اس کے پوزیسو کیس میں ہو. ٹھیک ہے، اٹیچ ہو اس کے ساتھ. جیسے اس کو مثال سے سمجھ لیں، جو ہے نا کتاب، یہ تو نکرہ ہے، لیکن اگر کتاب نکرہ ہے، لیکن آپ کہیں نا عابد کی کتاب، حمزہ کی کتاب، ٹھیک ہے، تو آپ عربی میں کہتے ہیں جیسے خالد کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب خالدن. چونکہ خالد معرفہ ہے، خالد کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے کتاب بھی معرفہ ہو گئی. یہ مضاف وہی چیز ہے جس کو انگلش میں آپ اپاسٹرافی ایس سے ذکر کرتے ہیں نا، یوں کر کے، یا آف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں.
ہوم آف عابد، ہاؤس آف فلان، عابد ہوم، ٹھیک ہے. یہ آف یا اپاسٹرافی ایس کے ساتھ جس کو ذکر کرتے ہیں وہ عربی زبان میں اس کو مضاف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اس کی آگے چل کر پڑھ لیں گے. ساتویں اور آخری قسم ہے اس کی منادا. یہ لفظ منادا ہے، اس کو منادی نہیں پڑھنا، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. منادا، منادا کا معنی ہوتا ہے جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے. جیسے آپ کہتے ہیں یا خالد، اس میں جو خالد ہے نا، خالد، یہ منادا ہے. یہ جو ریڈ سرکل میں یہ منادا ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نوح. قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے یا نوح، اے نوح. تو لفظ نوح جو ہے یہ منادا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ منادا ہوگا. تو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کی ہیں. معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے ذکر کی ہیں معرفہ کی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوں گی نا وہ کیا کہلائیں گی؟ نکرہ. اچھا، چوتھی اور آخری چیز اسم کی تفصیلات میں سے چوتھی اور آخری چیز ہے اس کا اعراب. اعراب جو ہے نا یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. اعراب کا معنی ہوتا ہے کسی لفظ کے آخری حرف کی، اسی طرح سمجھ لیں کوئی لفظ ہے نا، لفظ، کسی لفظ کے آخری حرف، لفظ کا جو آخری حرف ہوگا نا اس حرف کی حرکت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں خالد، اب یہ خالدو بھی ہو سکتا ہے، خالدی بھی، خالدہ بھی. تو لفظ خالد ہے پورا، اس کا آخری حرف کیا ہے؟ دال. یہ جو دال ہے نا، دال، اس دال کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش آتی ہے. اس کو کہتے ہیں اعراب. یہ زبر زیر پیش کے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اسے کہتے ہیں اعراب. کسی لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کا آخری حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے. جب وہ فاعل ہو تو پیش آتی ہے، مفعول ہو تو زبر آتی ہے، اور اگر وہ مجرور ہو تو اس کے نیچے زیر آتی ہے. یہ عربی زبان میں اعراب کہلاتا ہے. اچھا، اعراب کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. اعراب کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں. فی الحال صرف نام پڑھ لیتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے سیمسٹر میں ہوگی. اچھا جی، ایک ہوتا ہے مبنی، ایک ہوتا ہے معرب. مبنی کیا ہوتا ہے؟ جو ڈکلائن نہیں ہوتا، جس کا آخری سے ہے ویسے ہی رہتا ہے. اس کی مثال جیسے ہاذا، جیسے ہوا، جیسے ذالکا. جو اسم اشارہ ہے، اسم موصول ہیں یا ضمیریں ہیں، یہ عربی زبان میں مبنی کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ مبنی کہلاتی ہیں. ہاذا جو ہے نا یہ فاعل بنے تب بھی ہاذا ہی رہے گا، ہاذا اب مفعول بنے تب بھی ہاذا رہے گا، اس کے شروع میں حرف جر لگے پھر بھی ہاذا ہی رہے گا. اس کے علاوہ جو باقی ہے نا، جیسے لفظ خالد ہے، لفظ رجل ہے، یہ رجل کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش. خالد کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش، بدلتا رہتا ہے. لیکن ہاذا، ہوا، ذالکا وغیرہ کا جو آخری حرف ہے یہ جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے. فائل بنے تو بھی ایسا ہی ہے، مفعول بنے تو بھی ایسا ہی ہے، اس کے شروع میں حرف جر لگے تو بھی ایسا ہی ہے. لیکن معرب میں ایسا نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ خالد جب فائل بنے گا تو اس کی ہم پڑھیں گے خالدن، اگر مفعول بنے گا تو خالدن دال پر زبر، اور اگر اس کے شروع میں حرف جر لگائیں گے جیسے الہ لکھیں تو لکھیں گے الہ خالدین، تو زبر زیر پیش بدلتی رہتی ہے. جس کی بدلتی رہتی ہے وہ معرب ہوتا ہے، جس کی نہیں بدلتی وہ مبنی ہوتا ہے. مبنی کی مثالیں جیسے ہاذا، ہاذہ، ہوا، ذالکا وغیرہ. یہ طلبہ کرام مفرد کے اعتبار سے نا ساری تفصیل الحمدللہ ہو گئی. اچھا، ایک چھوٹی سی چیز اور دیکھ لیں. آپ نے قمری اور شمسی حروف پڑھے ہیں.
تو آپ کو ذہن میں ہے نا قمری شمسی حروف کیا ہوتے ہیں؟ مثلا دیکھیں ہم لکھتے ہیں الشمس، القمر، الناس لوگ، ٹھیک ہے جی. الحمد. اچھا اب آپ اس میں دیکھیں کہ جو مثال نمبر 1 اور مثال نمبر 3 الشمس الناس، اس میں لام نہیں پڑا گیا، لام کی آواز نہیں آ رہی، یعنی نون اور شین سے پہلے جب لام آئے تو وہ لام پروناؤنس نہیں ہوتا. شمسی، یہ شمسی کی مثالیں ہیں. اور القمر میں لام پڑا گیا ہے، الحمد میں بھی لام پڑا گیا ہے. جو اس طرح کے حروف ہوتے ہیں نا وہ کہلاتے ہیں قمری. کیا کہلاتے ہیں؟ قمری. تو شمسی اور قمری بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیں آخری چیز آج کے سبق کے حوالے سے نہیں سیکنڈ لاسٹ چیز ہے اسم اور فعل کی علامتیں. اسم اور فعل کی علامتیں. اسم کی علامتیں جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ ایک ہے الف لام، ایک ہے تنوین، اور ایک ہے حرف جر اس کے شروع میں لگنا. تو جس کے شروع میں الف لام ہو وہ زبر، 2 زیر 2 پیش، وہ بھی اسم ہوگا. جس کے شروع میں حرف جر لگا ہو وہ بھی اسم ہوگا. فعل کی علامتیں تو 9-10 ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور علامتیں ہیں نا وہ آپ یاد کر لیجئے. یہ کچھ حروف ہیں جو میں لکھ رہا ہوں: قد، سین زبر سا، قد سین زبر سا اور سوفا، قد سا اور سوفا. اسی طرح ایک حرف لم ہے اور ایک حرف ہے حرف لن. یہ اگر کسی کے شروع میں لگے ہوں تو وہ لفظ ہمیشہ فعل ہی ہوگا. وہ لفظ کیا ہوگا؟ فعل ہی ہوگا، اسم نہیں ہوتا. اچھا جی، آج کے سبق کی آخری چیز مرکب. مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے ان سے مل کر جو چیز بنتی ہے وہ مرکب کہلاتی ہے. اور مرکب کی آپ نے 2 قسمیں پڑھی ہیں. ایک ہوتا ہے مرکب غیر مفید اور ایک ہوتا ہے مرکب مفید. مرکب مفید ہوتا ہے جو پورا جملہ ہوتا ہے. جو پورا جملہ ہوتا ہے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں. جو پورا جملہ نہ ہو لیکن ہو مرکب 2 یا 2 سے الفاظ لیکن پورا جملہ نہ ہو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں. تو اس سیمسٹر میں ہم نے مرکب مفید ہی کو پڑھا تھا. بس مرکب مفید کو پڑھا تھا، غیر مفید ہم نے نہیں پڑھا. وہ انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں پڑھیں گے. تو مرکب مفید کی 2 قسمیں کون کون سی ہیں آپ جانتے ہیں؟ مرکب مفید یعنی جملے کی قسمیں. جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسمیہ اور ایک ہوتا ہے فعلیہ. اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہو. بس سمپل سی بات ہے، سادہ اور آسان سی بات ہے. وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا. جو فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا. بالکل آسان اور سادہ سی بات ہے. چلیں جی اب ان کی طرف ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آپ حضرات کے سوالات کی طرف آتے ہیں. جملہ اسمیہ جی طلبہ کرام توجہ فرمائیں. آواز آ رہی ہے نا؟ ابھی ٹھیک ہوگی آواز ہماری؟ ابھی بجلی گئی ہے تو نیٹ ورک چینج ہوا تھا. امید ہے ان شاء اللہ آواز اب ٹھیک آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو. اچھا جی چلیں یہ توجہ فرمائیں. جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ.
جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کی ترکیب، جملہ اسمیہ کی ترکیب، جملہ اسمیہ کی ترکیب بالکل آسان ہوتی ہے. پہلے جز کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے جز کو کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے جی، دوسرے جز کو کہتے ہیں، جیسے ایک مثال میں لکھتا ہوں، اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس کی ترکیب پتہ کیسے کرتے ہیں جملہ اسمیہ کی؟ ہم کہتے ہیں لفظ اللہ مبتدا، احد اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بس یہ آسان سی ترکیب ہوتی ہے جملہ اسمیہ کی. اچھا، جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، فعلیہ، جملہ فعلیہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہو، جس کا پہلا لفظ فعل ہو. ٹھیک ہے جی، جیسے قال اللہ. اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قال یہ فعل ہے اور لفظ اللہ اس کا فاعل ہے. فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہے جی، قال فعل، لفظ اللہ فاعل. آپ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہوئی ہیں قال فعل، لفظ اللہ فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہوا یا فعلیہ خبریہ ہوا، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں. اچھا کبھی کبھی نا، کبھی کبھی اس کے ساتھ مفعول بھی آ جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نصر خالد حامدن، خالد نے ناصر کی مدد کی. اس کی ترکیب ہم کریں گے کہ نصر فعل ہے، خالد فاعل ہے، اور حامدن مفعول ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا یا فعلیہ خبریہ ہوا. بس اتنی سی بات ہے. چلیں طلبہ کرام، الحمدللہ آج کا سبق ہمارا پورا ہوا. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. وہی باتیں جو ہم پہلے 2 بار پڑھ چکے ہیں انہیں کو ہم نے دہرایا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپر کا پیٹرن بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کی مشقیں ہیں. تو پیپر کی تیاری کرنے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جو مشقیں آپ کے پاس موجود ہیں ان مشقوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے، ان کی تیاری کیجیے. آپ سب کو حل شدہ مشقیں بھی بھجوا دی تھیں، اور سب مشقیں جو ہے نا ساری مشقوں کی اچھی طرح سے تیاری کر لیجیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ پیپر جیسے پہلے پیپر آ رہے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ کہ کل صبح 9 بجے آپ کو مل جائے گا پاکستان وقت کے مطابق. 24 گھنٹے میں آپ کوشش کریں کہ اس کو حل کر کے جو نمبر جس پیپر پہ دیا ہو اسی پر بھیجنا ہے، کسی اور پر نہیں بھیجنا. علم دین کورس کا نمبر الگ ہے، عالم کلاس کا الگ ہے. تو آپ حضرات اپنے ہر پیپر کے آخر میں دھیان سے دیکھا کریں، جو نمبر وہاں پر دیا ہو نا اسی نمبر پر پیپر بھیجنا ہے، کسی اور نمبر پر پیپر نہیں بھیجنا آپ نے. ٹھیک ہے جی. اور جو آج کی ریکارڈنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالی جو ہی پروسیس ہو آ جائے گی تو انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی، جلدی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی زوم کی طرف سے پروسیسنگ میں دیر ہو جاتی ہے تو تاخیر سے آتی ہے، ورنہ کوشش تمہاری ہوتی ہے کہ ریکارڈنگ جلد از جلد اپلوڈ ہو جائے. چلیں یہ باتیں ہیں آپ کے سوالات کی طرف. جی بھائی محمد فیاض صاحب فرمائیے. محمد فیاض صاحب اپنا مائک آن کریں، بات کریں. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ابھی حضرت آپ یہ سمجھا رہے تھے اسم کے بارے میں، الف لام اور تنوین اور حرف جر. تو میں لکھ رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا تو وہ یکدم سکرین غائب ہو گئی. تو اس کو اگر دوبارہ فرما دیں تو تھوڑا آسانی ہو جائے گی. وہ جو اب آپ پہنچے تھے نا قمری اور شمسی حروف کے بعد، تو پھر آپ نے کوئی اسم کو پھر وہ کچھ ظاہر کر رہے تھے الف لام تنوین کے ساتھ، اور حرف جر جو ہے کچھ فعل. تو بس یہ لکھا تو اس کے بعد نیچے سے سکرین جو تھی تو وہ آپ نے یعنی بند کر دی. ہاں جی. تو اس کو میری درخواست. جی جی. اسم کی 3 علامتیں تھیں، بڑی اہم علامتیں ہیں اسم کی. اسم کی 3 علامتیں ہیں، جو سب سے اہم علامتیں ہیں اسم کی. وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، یا اس کے آخر میں تنوین ہو، یا اس کے شروع میں حرف جر لگا ہو. یہ تو اسم کی علامتیں ہیں. جی جی. یہ اسم کی علامتیں ہیں تینوں. جی جی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کو میں ریموو کر رہا ہوں. اب
فعل کی علامتیں، فعل کی مشہور علامت جو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ قد، سین، سوفا، حرف لم اور حرف لن. اس کا نا آپ اسکرین شاٹ لے لیا کریں. اچھا، صحیح. یہ جو 5 حروف ہیں، یہ جس کے شروع میں لگے ہوں وہ فعل ہوگا. یہ فعل کی علامتیں تھیں. بس یہ چیزیں بتائی تھی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں جی، اچھا آگے ہے جی. اچھا، اسی طرح ایک اور سوال تھا مختصر سا. یہ مشق نمبر 1 کے اوپر جو آپ نے صفحہ نمبر 3 کے اوپر 2 کے ہاں 2 سرخ نشان ہے، ایک 3 ہے ایک 4 ہے. ذرا اس کو اگر آسانی ہو تو دیکھ لیجئے، یا بعد میں کوئی جواب دے دیجئے اگر مشغولیت ہے تو. آپ مجھے نا واٹس ایپ کر دیں پرسنل پہ، اس کی تصویر میں لے کر کر مجھے دوں گا، واٹس ایپ کر دیں. کر ٹھیک ہے، دوں گا. اس جزاک میں اللہ. 2 جواب لکھے ہوئے ہیں. چلیں مجھے پرسنل پہ واٹس ایپ کر دیجیے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ اچھا جزاکم اللہ خیر. جزاک دعا اللہ. کیا. حافظ سجاد عالم صاحب. جی بھائی سجاد جی عالم. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد جی فرمائیے. خیریت سے ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے. جی استاد جی. جی الحمدللہ کچھ سمجھ رہے ہیں تھوڑا بہت، تو اتنا تو زیادہ نہیں سمجھ پا رہے، پہلی مرتبہ ہے اور سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. اور تھوڑا بہت تو پیپر آنے کے بعد انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں تک ہماری اللہ تعالیٰ محنت رہے گی. آسانیاں فرمائے. تھوڑا سا استاد جی جو لفظ ہوتے ہیں ہارڈ لفظ، یعنی کہ اردو کا بھی ہو یا عربی کا ہو، اس کے معنی نہیں سمجھتے ہیں. معنی کے حساب سے پھر یہ ہوتی ہے تھوڑی سی. آ جائے گی سمجھ، ایسا ایسا آ جائے گی انشاءاللہ، ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی بھائی عمر فاروق صاحب. جی استاد جی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، یہ جو ہے نا، اس میں یعنی کہ یہ مجھے پوچھنا ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ بالفرض جملہ اسمیہ ہے، یہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، ان دونوں میں یہ استعمال ہو سکے گا، اور جملہ فعلیہ بھی ہوگا، یا ان دونوں میں سے ایک ہوگا، یا دونوں ہوں گے؟ دیکھیں جملہ جب ہم کہتے ہیں نا جملہ ہوتا ہی مرکب مفید ہے نا. مرکب غیر مفید جملہ نہیں ہوتا، وہ تو نامکمل ہوتا ہے نا، پورا جملہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو مرکب مفید جو ہے جملہ ہے، جملے ہی کی قسمیں ہیں 2. اور جو اسمی اور مرکب فعلی غیر ہے، مفید دونوں ہوتا جملے ہے، کی قسمیں ہیں. وہ اور بھی آپ استاد نے جی پڑھا جو نہیں مرکب غیر مفید ہے وہ نہیں پڑھا میں. ہے. ابھی آپ نے اچھا پڑھا ہی اچھا نہیں ہے ٹھیک. اس کو. جی جی جزاک اللہ. جملہ اسمیہ بھی مرکب مفید ہے، اور جملہ فعلیہ بھی مرکب مفید ہے. دونوں مرکب مفید ہی کی قسمیں ہیں، یعنی مرکب مفید اور جملہ ایک ہی چیز کا نام ہے. آگے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسمیہ یا فعلیہ. تو اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ، جو ہاں فعل سے ٹھیک. شروع ہو وہ فعلیہ. جی 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 اور مرکب غیر مفید جو تھا نا، اس میں تھوڑی سی پریشانی پڑ رہی تھی، وہ ابھی پڑھا نہیں ہے نا، اس لیے جزاک اللہ. جی جی بھائی عبد الرحمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی پوچھنا تھا کہ آج نحو کی کلاس آپ نے دی اور آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی. جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نحو کی کلاس آج آپ نے دی ماشاءاللہ بہت سمجھ میں آیا، اسی طرح پرسوں کیا صرف کی بھی کلاس ہوئے گی؟ جی انشاءاللہ صرف کی بھی کلاس ہوگی. جزاک اللہ. تو استاد جی آپ کی درخواست ہے کہ آپ کا جو گروپ ہے واٹس ایپ اس میں ہم کو ایڈ کر لیجیے. سرکار صاحب نے ابھی تک لنک نہیں بھیجا، ابھی کلاس کا لنک ابھی تک نہیں آیا ہے. اور حافظ عمران صاحب کو اللہ جزائے خیر تھے، انہوں نے لنک بھیج دیا تھا، ہم جوائنٹ ہو گئے تو آج کی کلاس میں بھی چلی جاتی. اچھا چلیں اللہ آپ کی درخواست ہے ٹھیک کہ ہے اپنے گروپ میں ہم کو ایڈ انشاءاللہ. کرنا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بھائی محمد عبدالصمد صاحب. جزاک اللہ استاد جی. اچھا وہ ابھی ایک تو وہ جو بھائی ابھی ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ اس میں 2 سرخ نشان ہو، اس کے بارے میں وہ جو مشق نمبر 1 ہے نا، مشق نمبر 1 میں ایک MCQ ہے، یعنی درست جواب کی نشاندہی کریں، جس میں فعل کی کتنی اقسام ہے. تو اس میں آپ نے 3 اور 4 بھی کیا ہوا، یعنی 3 بھی ٹھیک ہے 4 بھی ٹھیک ہے. وہ اس چیز میں کنفیوز ہو رہے تھے.
चलो ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। और दूसरा ठीक है, और दूसरा हजरत दूसरी जो मेरा सवाल है वो ये है कि जैसे अभी हम पढ़ रहे थे जिन्स के एतबार से, फिर उसमें हमने पढ़ा नहीं सॉरी जमा सालिम और जमा मुकस्सर में जो हमने पढ़ा, तो जैसे आपने बताया कि अंबिया जो है वो नबी की जगह अंबिया, नबीयुन अंबिया, तो इसमें नबीयुन भी आता है, तो क्या जरूरत है कि हम मुकस्सर की तरफ जाएं जबकि उसकी सालम मौजूद है? जी, अरब जो है वो बाद अल्फाज की जमा मुकस्सर और सालम दोनों लाते हैं, तो नबी उन अल्फाज में से है जिनकी दोनों तरह से जमा आती है, लेकिन ये गिनती के चंद अल्फाज हैं जिनकी दोनों तरह जमा आ सकती है, लेकिन आम तौर पे 99% ऐसा ही होता है कि जिसकी जमा सालिम हो उसकी जमा सालिम ही आती है, जिसकी जमा मुकस्सर हो उसकी मुकस्सर ही आती है, लेकिन बाद अल्फाज ऐसे हैं कि उनकी दोनों तरह से जमा अरब इस्तेमाल कर लेते हैं, जमा सालिम भी और जमा मुकस्सर भी। इसके मतलब में कोई फर्क आता है? नहीं, कोई फर्क नहीं था, कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, सही, ठीक है हज़रत, बस यही पूछना था। जज़ाकल्लाह। ठीक हो भाई, मोहम्मद फैयाज, आपके सवाल का जवाब भी आ गया। अभी हमने इसको स्क्रीन पे लिखा भी था कि फेल की 4 किस्में होती हैं, माजी, मुजारे, अमर और नहीं, और बाज लोग इसको 3 कहते हैं। वो कहते हैं कि अमर और नहीं एक ही चीज के नाम है। अमर का माना होता है किसी चीज का हुक्म देना, और नहीं का माना होता है किसी चीज के ना करने का हुक्म देना, तो ये एक ही चीज है। तो फेल की किस्में 3 कहें तो भी ठीक है, 4 कहें तो भी ठीक है, इसलिए वो दोनों को रेडी किया हुआ है कि दोनों जवाब भी ठीक है, जिसको चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों जवाब ठीक है। हाँ जी भाई, आगे हैं हाफिज शफीक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुरू में पढ़ रहा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म नहव के बाज़ को पहचाना, और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक सहाबी गालिबन जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, उन्होंने इसको मुदव्वन किया। जी, तो ये मुकम्मल किताब उन्होंने लिखी थी या नहीं, मुदव्वन का माना होता है चीजों को जमा करके एक जगह पर लिख देना, तदवीन करना, मुदव्वन करना। तो नाहव में तो सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, तो उन्होंने जी कुछ उसूल लिख दिए थे, बाद में आने वाले लोगों ने उन उसूलों को में मजीद आगे तो उसकी तशरीहात की, इजाफाजात किए, वक्त के साथ साथ चीज़ें बढ़ती गई, तो बेशुमार लोगों ने बेशुमार किताबें लिखी हैं। वो बुनियाद लिखने की उन्होंने शुरू की थी, इसको बाकायदा किताबी शक्ल में सबसे पहले वो लेकर आए थे, कुछ बुनियादों को, बेसिक बुनियादी ये चंद वर्ग थे बस, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। अब तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें मिल जाती हैं, एक एक जिल्दों में, एक ही वॉल्यूम्स में। जज़ाकल्लाह। जी भाई, उमैर सिद्दीकी साहब। हज़रत, कल अगर हमें कोई इंटरनेट वगैरह की सहूलत या प्रिंटिंग की ना हो तो पेपर को वैसे राइट करके भेज सकते हैं या प्रिंट लेना लाजमी है? नहीं, पहले भी इस पे बात हो चुकी है उमर भाई, पहले भी कितना वर्ष किया जा चुका है, डिशीट में भी लिखा था, और हर पेपर के आखिर में लिखा होता है कि आप चाहें तो वर्ड फाइल को ही एडिट करके भेज दें वापस, और चाहें तो प्रिंट आउट करके उस पर लिख लें, और चाहें तो अपने हाथ से लिख लें, अपने हाथ से कॉपी पर लिख लें, जवाब लिख लें, और फिर उसकी एक साफ सी तस्वीरें लें और उनकी पीडीएफ बनाकर हमें भेज दें। तो अपने हाथ से हज़रत, भी इसमें आप लिख सकते हैं, प्रिंट लेना जैसे जरूरी खाली नहीं है। जगह का ऑप्शन होता है तो उसमें हम जी नंबर लगा के सिर्फ आगे जवाब लिख के भेज दें तो काबिल कबूल है वो? जी, काबिल कबूल है, लेकिन हर जवाब ना अलग लाइन में लिखे हैं। बास तलबा ने पेपर में, एक दो पेपर में बास तलबा ने पीछे ऐसे किया है कि उन्होंने सब जवाब जो है ना वो 2 लाइनों में 10 जवाब लिख दिए हैं। जी, ठीक 1 होगा। 2 3 4, ऐसा ना करें, हर एक को अलग अलग लाइन में लिखें। जी, बेहतर। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई, पीर बादशाह साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी पीर साहब फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि वो जो डैशेस और फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस जो चूज़ करना होता है ना, जी तो सिर्फ नंबर डाल के सिर्फ जवाब एक लफ्ज़ में लिख देते हैं व्हाइट पेपर में। जी तो जवाबी बयान आपको भेज देते हैं, तो चलेगा ऐसा? जी, या चलेगा। उसके साथ पूरा सवाल लिखना है?
نہیں پورا سوال لکھنا ضروری نہیں ہے, لکھ دیں تو اچھا ہے, آپ کی لکھنے کی تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی. اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس زیادہ تو صرف جواب بھی لکھ کر بھیج دیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بس اس کو ہر جواب کو الگ لائن میں لکھیں, ایک ہی لائن میں 5-6 ہر جواب اکٹھے نہیں. نہیں ہر سوال الگ ہی لائن میں لکھیں اور اس کا نمبر بھی باقاعدہ ہم نے دیا ہے. جی بالکل ایسے تو پچھلے جو تفسیر اور حدیث کے جو پرچے چلے تھے اس میں ویسا ہی کیا تھا میں نے. جی بالکل ایسے ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیر. جی بھائی عظمت خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی, دقت یہ آ رہی ہے کہ انڈیا کا جو گروپ ہے اس کے اندر لنک ابھی تک نہیں آئی, اور جو پیپر وغیرہ بھی آتے وہ بھی بہت لیٹ سیٹ آتے ہیں. چلیں بس اب تو یہ جیسے کیسے ہے یہ پیپر پورے کریں انشاءاللہ. یہ پیپروں کے بعد آپ لوگوں کو ہم ادھر اپنے پاس ہی ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اصل میں وہ بنیادی مسئلہ ہوا یہ تھا کہ ہم تو شروع میں بات یہ کی تھی کہ آپ لوگوں کو یہیں ایڈمیشن کرتے ہیں ہم اپنے پاس ہی, لیکن بہت سارے احباب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں ہم پاکستان کے نمبر پر رابطہ نہیں کر سکتے, ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے. تو ہم نے کہا چلے بھائی آپ جو ہے نا وہ بہت ڈرتے ہیں تو چھوڑ دیں. حالانکہ ہمارے تو الحمدللہ وہ ہزاروں لوگ رابطے میں ہیں, کبھی کچھ نہیں ہوتا, کبھی رابطے سے بھی کوئی اٹھایا جاتا ہے. جب تک کہ آپ لوگ جو ہے نا کسی سیاسی سرگرمی ملوث نہ ہوں یا کوئی ایسی بات نہ کریں دوسرے ملک کے خلاف, تو ایسے نہیں ہوتا. تو ہمارا تو سارا علمی کام ہے, ہم تو کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہے علم سے ہٹ کر. ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, ہمیں نہ سیاست سے کچھ لینا دینا نہ عسکریت سے کچھ لینا دینا, ہم تو بس اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو خیر ابھی یہ چند دن جو ہے نا وہ ہے یہ کریں حافظ پھر آپ عمران لوگوں صاحب کو نے جو تھوڑا گروپ بنا ہے اس میں چلتا ہے. جی جی جزاک اللہ. جی آپ نے کیا کہا؟ عمران صاحب والا گروپ ہے نا انہوں نے بنایا تو اس میں آ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. جی بھائی ریحان خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی سب سے پہلے تو آپ کو بڑا شکریہ کہ آج آپ نے چھٹی والے دن بھی وقت دیا. اللہ آپ کو جزا اور خیر عطا فرمائے. آمین آمین جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے, آپ لوگوں کو بھی تشریف ہے. آمین جزاک اللہ. حضرت جو آج آپ نے جو ریویژن کرائی ہے جہاں تک کرائی ہے تو تیاری بھی وہاں تک ہی رکھیں, پرچہ وہیں سے آئے گا انشاءاللہ جتنی آج ریویژن ہوئی ہے. نہیں جتنی نہیں جہاں تک ہوئی ہے, سب چیزوں کو ریویژن نہیں ہوئی, سب چیزیں نہیں سنا سکیں. تو میں نے کتاب کو آخر تک پڑھایا ہے, بالکل یہیں تک ہماری نحو یہیں تک ہے, ترکیب تک ہے, جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب تک. یہاں پر آ کر ہمارا اس فرسٹ سیمسٹر کا نصاب پورا ہو جاتا ہے. او جزاک اللہ جزاک اللہ. بس میں نے یہی پتہ کرنا تھا. بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی حافظ عمران صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جی عمران بھائی فرمائیے. الحمدللہ. استاد جی پوچھنا یہ تھا لفظ مبتدا اور اسمیہ اور فعلیہ جو ہے وہ لفظ مبتدا بھی ہوگا اور خبر بھی ہوگا. نہیں دیکھیں, آپ دو چیزوں کو نا آپس میں ملا رہے ہیں. جو بھی جملہ ہوتا ہے نا, جو بھی جملہ ہوتا ہے اگر وہ اسم سے شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ, اگر وہ فعل سے شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. اور دوسرا خبر اور مبتدا وہ بات جتنی بات میں نے کی وہ بتایا, یہ سمجھ آ گئی آپ کو کوئی جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے, فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ اسم سے شروع ہو وہ اسمیہ ہوتا ہے اور جو لفظ فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ ہوتا ہے. لفظ نہیں, جملہ. جی جملہ. جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور جو فعل سے شروع ہو وہ فعلیہ کہلاتا ہے. وہ فعل کہلاتا ہے. ماشاءاللہ, یہ بات سمجھ آ گئی نا. اب آگے چلیں. اب جب ہم ترکیب کرتے ہیں نا تو جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے نا, جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے کو اس کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ کے اندر پہلا فعل ہوتا ہے اور فعل کے بعد خبر ہوتا ہے. حافظ کامران صدیقی, آپ نے جو ہے نا شاید
قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہمارے کوئی کلاس خالی جانے دیں جس میں میں شور نہ کروں یا میرا مائک آن نہ ہو بلا وجہ. پتا نہیں بیٹا آپ کیوں کرتے ہیں، ہر کلاس میں ایسے کرتے ہیں. چلے جی ٹھیک ہے بھائی، عمران سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ چلیں جی آگے ہیں بھائی محمد مشرف صاحب. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی استاد جی، ہم نے اس میں ایک وہ آیا تھا، اس کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا. 61 صفحے پہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ اگر کسی لفظ پر من یا اعلی یا فی داخل ہو، اسی طرح حتی بھی داخل ہو تو اسم ہوتا ہے. جی اور حتی تو ہم نے دیکھا کہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، حتی تعود. بس اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، ابھی وہ بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں. ہاں جی بس اتنا ہی رہے، وہ آئے گا لیکن وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ایک حرف ہوتا ہے، حرف ناصبہ، وہ اس میں چھپا ہوتا ہے، مقدر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. وہاں ان چھپا ہوتا ہے، حتی ان تعودہ ہوتا ہے اصل میں. لیکن وہ ابھی ہم اس پر بات کریں گے نہیں، ورنہ الجھ جائیں گے آپ لوگ، طلبہ الجھ جائیں گے. تو ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ حرف جر جس کے شروع میں لگا ہونا تو وہ اسم ہی ہوگا. وہ آگے جب تھوڑا سا آگے چلیں گے نا انشاءاللہ تو پھر اس پر بھی بات آ جائے گی. جی جزاک اللہ. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی بھائی محمد انصر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی میں کچھ آخری سبق اٹینڈ نہیں کر پایا تھا، تو جو سلیبس کی انتہا کہاں تک ہے وہ پوچھنا تھا. ایک تو 84 پیجز ہے، تو سارے کے سارا کور ہوا ہے یا پھر آخری کچھ رہ گیا جیسے جملہ انشاء کی اقسام سارا وغیرہ؟ کور ہوا ہے، تقریباً سارا کور ہوا ہے. مزید آپ والی کلاسز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور گروپ میں جو دیگر لوگ موجود ہیں ان سے بھی آپ رہنمائی لے لیجیے کہ کہاں تک پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا گروپ میں کیسے کانٹیکٹ کریں گے؟ میں کوئی کسی گروپ میں نہیں ہوں، ایسا کوئی ہے؟ تکرار والے گروپ کے لنکس آپ کو بھیجے تھے، آپ نہیں اس میں کسی گروپ میں شامل ہیں؟ نہیں مجھے لنک اچھا نہیں بھیجا آپ علم گیا. دین میں، ٹھیک ہے. ہاں جی علم دین والوں کے گروپ نہیں بن سکے تھے، انشاءاللہ امتحانات کے بعد آپ لوگوں کو بھی گروپ میں جوڑتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بھائی محمد ساریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت معلوم یہ کرنا تھا کہ ہم کوشش تو پوری یہی رہتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر بھیج دیں، لیکن پہلے پیپر میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، دھوکے سے میں نے رات کو پیپر سینڈ کیا تھا تو وہ کسی اور نمبر پر چلا گیا تھا. پھر مجھے مجبوراً صبح جب اٹھ کر دیکھا تو 11 بجے میں نے سینڈ کیا اور اطلاع بھی کی تھی. تو اگر دھوکے سے یا کبھی بائی چانس اگر مجبوری کے تحت اگر دیر سے پہنچ جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے حیدرآباد بھی کال کی تھی تو بولے ہم بول دیں گے. ہاں جی تو پیپر آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا تھا، بس آئندہ خیال کریں کہ پیپر 24 گھنٹے کے اندر بھیج دیں، اور اگر کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو رابطہ کر کے جس استاد کا پیپر ہے ان کو اطلاع کریں کہ میں فلاں مجبوری کی وجہ سے پیپر تھوڑا سا لیٹ جمع کروا رہا ہوں. جزاک اللہ. انشاءاللہ کوشش رہے گی 24 گھنٹے کے اندر بھیج. جزاک اللہ استاد. پیپر اگر لیٹ ہو جائے نا تو پھر ساتھ کے لیے مشکل ہوتی ہے، کیونکہ سارے پیپر ڈاؤن لوڈ کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. بعد میں جب 24 گھنٹے کے بعد بندہ پورے پیپر ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، بعد میں پھر 1 2 4 5 پیپر آتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو بندہ کہاں رکھے اور کہاں لے کر جائے. تو ساری چیزوں کو دوبارہ نئے سرے سے سیٹ کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو اس کا بہت خیال کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. جی بھائی محمد ناصر صاحب. جی استاد جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ علم صرف کا بھی امتحان ہے یا صرف علم نحو کا ہوگا؟ جی صرف کا بھی امتحان ہے انشاءاللہ. ڈیٹ شیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کل پیپر علم نحو کا ہے، پھر ایک چھٹی ہے، اور آگے پھر ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالی علم صرف کا پیپر ہے. اور صرف سے بھی پہلے، صرف کا پیپر شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ریویژن کلاس لیں گے انشاءاللہ. اس طرح دہرائی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بھائی عفیف احمد خان صاحب. السلام علیکم. استاد محترم، میں نے پوچھنا تھا کہ جب ہمیں رزلٹ ملے گا تو کیا ہمیں پیپر بھی چیک ہوئے ملیں گے؟ نہیں، پیپر چیک ہوئے آپ کو ملیں گے کسی اور انداز میں. ہم آپ کو انشاءاللہ آنسر شیٹ بھیج دیں گے جس پہ سارے پیپر سارے سوالوں کے جواب درست لکھے ہوں گے. آپ اس کو خود ٹیلی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے. صحیح، یعنی کہ جو ہمارے پیپر چیک ہوئے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں گے؟ نہیں وہ نہیں ملیں گے، اصل میں مشکل ہو جائے گی بہت نا. واٹس ایپ کے اوپر اتنا زیادہ ڈیٹا بھیجا نہیں جا سکتا، ایک کو فردن اتنے زیادہ پیپر بھیجنا ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ ایئر سے نا پورٹل پہ لے کر جا رہے ہیں، ویب سائٹ پر، تو پھر کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ.
चाह रहे हैं ठीक जज़ाक जज़ाकल्लाह खैर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई मोहम्मद फयाज साहब, आप कुछ और बात करना चाहते हैं? जी हज़रत, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम बहरहाल अस्सलाम। हमारा तो सबसे पहले आप हजरात के लिए खसूसी तौर पर यानी दुआ है कि आप हजरात इतनी मोहब्बत से और इतने इखलास से हमें पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस इखलास की नेमत हमें भी नसीब फरमाए। और दूसरी अर्ज ये थी कि ये जो हमारा दूसरा सेमेस्टर है, इनकी जो किताबें हमें पहले सेमेस्टर में मिली हैं, इसी में से आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा सफ़र है, मुमकिन है कि मैं पाकिस्तान में ना रहूं, तो मैं इसलिए पूछा कि ये किताबें मैं साथ ले जाऊंगा ताकि मुझे जो है ना वहाँ काम आए, क्योंकि फिर पाकिस्तान से किताबें वो गैर मुल्क में नहीं यानी मंगवाई जा सकती। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो किताबें हमें पहले सेमेस्टर की मिली हैं, ये दूसरे सेमेस्टर में भी यही चलेंगी इंशाल्लाह? नहीं, ये तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं। दूसरे सेमेस्टर की किताबें अलग से होंगी, वो इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन में वो किताबें कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दी जाएंगी, और अगर आप यहाँ से मरकज से प्रिंट आउट मंगवाना चाहें उसका राब्ता नंबर भी दे दिया जाएगा इंशाल्लाह। बस ये मुनासिब है। बहुत जज़ाकल्लाह खैर। ये आखिरी बात थी, माफ़ करना। फी अमान अल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। तलबा कराम इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें मुझे भी, और बस आप तमाम हज़रात से एक गुजारिश है, आप भाई भी हैं और शागिर्द हैं, बच्चों की तरह भी हैं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप जब भी दुआ करें मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरी अहलिया को और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पे सबको अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला मुझे भी, मेरे बाकी घर वालों को, मेरी अहलिया को और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला हमेशा मरकज़ के साथ जोड़कर रखे, और पढ़ने पढ़ाने की, दीन का इल्म सीखने सिखाने की मेहनत आमीन अल्लाह ताला कर रखे। ये आपने हमेशा मुझे आमीन ये दुआ का जो है ना वो तोहफा और गिफ्ट ही आपने हमेशा मेरे लिए, आपने मुझे गिफ्ट दिया करना है। ये दुआ आपने हमेशा मेरे लिए किया करनी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग भी मैं दुआ में आपसे याद भी रखता यही हूँ अर्ज है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में, उम्र में, माल में, रिज़्क में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला आपसे, आपके घर वालों से, ख़ानदान वालों से राज़ी हो जाए, और आपकी आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला दीन के लिए कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व जी अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दुआओं में याद अस्सलाम रखें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फी अमान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, एक मैसेज आ रहा है बार बार, किसी इलाके में 65 घंटे से जो है ना बारिश हो रही है मुसलसल, वो कह रहे हैं दुआ का जो है ना वो कर। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ताला उस बारिश को उनके लिए रहमत का सबब बनाए, ज़हमत का सबब न बनाए। अल्लाह ताला उस बारिश को उनसे हटाकर किसी और जगह पर ले जाए, किसी वीरान जगह पर अल्लाह ताला इन भाइयों के लिए आसानियाँ फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।